Hi guys, back again with the third and the final video lecture in Shemisini. So please open up on chapter 5, the redressing effects of poetry. This is in fact in continuation to the last chapter. तो sequence में ही है. इसका second paragraph देखें. Heaney presents various arguments against poetry and then comes forth with his own arguments in favor of poetry. He tries to prove that poetry not only provides delight to human soul but also brings wisdom to mankind. दोनों चीज़ें करती है, delight भी और wisdom भी देती है poetry. ये भी एक redressing effect है, एक फ़ायदा है poetry का. Poetry has many redressing effects and Heaney discusses them one by one. The first redressing effect of poetry is achieved by the counterweighting force. Last lecture में discuss किया था. Since poetry itself is a glimpsed alternative, the poet stands witness to the plane of consciousness established in the poem. Poetry में जब आप ideal एक world की picture दिखाते हैं, counter reality दिखाते हैं, जिसमें एक alternative world दिखाते हैं, alternative to this real world, तो वो उस वक़्त सिर्फ poet का vision होता है और poet जो है सिर्फ poet ही witness होता है उस vision का, क्योंकि उसी ने देखा होता है. अगला पैरा छोड़ के नेक्स्ट पेज पे पहला पैरा देखें. टू क्रिएट अ बैलेंस इन द वर्ल्ड द पोइट एड्स वेट टू द लाइटर स्केल. वही सिमोन वील्स लॉ. द पोइट अटेन्स द कैपेसिटी टू सी बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर एंड साइड्स विद द डिजर्विंग एंटिटी. लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डिजर्विंग साइड जो लाइटर स्केल है उसमें वो वेट डालता है, जिसको काउंटर वेटिंग फंक्शन कहते हैं पोइट्री का. ये भी एक रिड्रेसिंग इफेक्ट है और ये बेस करता है सिमोन वील्स लॉ पे. उसके बाद अगले 4 पैराग्राफ छोड़ दें, लास्ट पैराग्राफ पे आएँ. अनदर इम्पॉर्टेंट रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री इज़ द एक्सरसाइज ऑफ होप. पोइट्री आपको होप देती है कि इस वर्ल्ड के इल्स या प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं. जब ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पोइट्री में जब पोइट दिखाता है तो इससे इंसान को होप मिलती है, क्योंकि उस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में सोल्यूशंस होते हैं. जो पोइट्री में आइडियल वर्ल्ड दिखाया जाता है उसमें इस वर्ल्ड की इम्परफेक्शंस नहीं होती इस रियल वर्ल्ड की, और उसी के ज़रिए पोइट आपको होप देता है और पोइट आपको बताता है कि कैसे इस रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हल किए जा सकते हैं थ्रू दैट आइडियल वर्ल्ड जो कि पोइट्री में दिखाता है वो आपको, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. बोथ पोइट्री एंड होप आर इंटर रिलेटेड. Heaney quotes Václav Havel who says होप या पोइट्री, होप में पोइट्री एक ही चीज़ है, क्योंकि पोइट्री से इंसान को होप मिलती है कि मिजरीज़ जो हैं रियल लाइफ की वो हल हो सकती हैं. पोइट एक अपने विजन के थ्रू एक जो आइडियल वर्ल्ड का तस्वुर देता है उसमें ये मिजरीज़ का सलूशन मौजूद होता है. उसी पे उसके विजन पे ही अमल करके उसके ख्वाब की ताबीर करने के लिए फिर लोग एफर्ट करते हैं और उसी से फिर चीज़ें ठीक होती हैं. वो इलामा इकबाल वाली पोइट्री के उसने ख्वाब दिया और उसकी ताबीर फिर होगी बाद में. होप या पोइट्री इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. ये होप या पोइट्री जो है ये एक मेंटल स्टेट है. ज़ाहिर है पोइट्री भी जो है वो रियल वर्ल्ड की पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती, रियलिटी की पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती, बल्कि एक इमेजिन्ड वर्ल्ड, इमेजिन वर्ल्ड की पिक्चर देती है. तो इट इज़ इमेजिन जो भी चीज़ की जाए वो स्टेट ऑफ माइंड होती है. तो इमेजिन वर्ल्ड जो वो दिखाती है वो सिर्फ दिमाग में होता है पोइट के, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको स्टेट ऑफ माइंड कहा गया. होप भी जो है वो दिमाग में ही होती है. आपको रियल लाइफ में अगर होप ना भी नज़र आए तो आप कम अज़ कम यू क्लिंग ऑन टू द होप. वो आप मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप होप अपने पास रखते हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द रियलिटी बहुत ही मिजरेबल क्यों ना हो. इसलिए होप भी स्टेट ऑफ माइंड है और पोइट्री भी स्टेट ऑफ माइंड है. इट इज़ नॉट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. ईदर वी हैव होप poetry within us or we don't. It is an orientation of the spirit, an orientation of the heart. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. ज़रा पोइट आपको होप देता है अपनी पोइट्री के थ्रू, तो पोइट्री और होप एक ही चीज़ है. जब आपको वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है अपनी पोइट्री के थ्रू, जिसमें प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन होता है, तो उसको नहीं पता होता कि जिस वर्ल्ड जो अल्टरनेटिव आइडियल वर्ल्ड का वो विजन दे रहा है अपने रीडर को, पोइट जो अपने रीडर को वो विजन दे रहा है, क्या वैसे
اس کی تعبیر ہو سکے گی ریئل لائف میں، اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ تو ایک جسٹ ویژن دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ جو میں نے ویژن دی ہے یہ مٹیریلائز یا ریئلائز ہو جائے گا، اور جو سفرنگز ہیں میزریز ہیں وہ حل ہو جائیں گی. میں نے تو ایک سلوشن دے دیا اپنی پوئٹری میں. تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، لیکن اس کو ایک چیز پتا ہوتی ہے کہ یہ سینس بنتی ہے، اس کی جو ویژن میں نے دی ہے اپنی پوئم میں اس کی سینس بنتی ہے، وہ نان سینسیکل بات نہیں ہے. تو جس چیز کی بھی سینس بنتی ہے اس آئیڈیل ورلڈ کی یا اس آلٹرنیٹیو امیجنڈ ورلڈ کی وہ پکچر دیتا ہے اپنی پوئٹری میں، جس میں اس ریئل ورلڈ کے پرابلمس کا سلوشن ہوتا ہے، اور وہ سلوشن ایسا ہوتا ہے کہ جس کی سینس بن رہی ہوتی ہے. اور اس کو نہیں پتا ہوتا پوئٹ کو، کیونکہ اس وقت تو خواب ہی ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کے یہ ویژن اس کا اچیو ہو پائے گا کہ نہیں. ریگارڈلیس آف ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ کا مطلب یہی ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا اس کا. نیکسٹ پیراگراف نیکسٹ پیج پہ چھوڑ دیں، اس سے اگلا دیکھیں. پوئٹری ڈز ناٹ کریٹ دا آئیڈیل ورلڈ بٹ اٹ شوز دا پاسبلٹی آف کریٹنگ دیٹ ورلڈ اینڈ دس از اے ری ایشورنس ان اٹ سیلف. پوئٹری آئیڈیل ورلڈ کریٹ نہیں کر دیتی آپ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوئٹری کی تو ورلڈ ہی بدل گیا، اب یہ ورلڈ آئیڈیل ورلڈ ہو گیا. نہیں، ورلڈ ویسا کا ویسا ہی ہے، میزریبل ہی رہا ہے، لیکن پوئٹری نے آپ کو پاسبلٹی دکھا دی کہ یہ ورلڈ ریئل ورلڈ ایک آئیڈیل ورلڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کی پاسبلٹی پوئٹری نے دکھا دی آپ کو. یہ ایک اپنی طرف سے ری ایشورنس ہے، انسان ایشورنس فیل کرتا ہے، تو یہ بھی ریڈریسنگ افیکٹ ہے ایک پوئٹری کا. ابھی پچھلے پیراگراف میں دیکھا تھا کہ ہوپ دیتا ہے، یہ بھی ریڈریسنگ افیکٹ ہے پوئٹری کا. یہ ری ایشورنس آپ کو دیتا ہے، یہ بھی ریڈریسنگ افیکٹ ہے. تو گنتے جائیے گا یہ سارے ریڈریسنگ افیکٹس آف پوئٹری. انہیں پہ کوشچن آئے گا آپ کو کہ پوئٹری کے ریڈریسنگ افیکٹس گنوائیں. تو جیسے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ویسے ویسے آپ گنتے جائیے گا. This gives us confidence that a better world can be created. This world is a labyrinth where man is lost. Poetry shows us the right path. ٹھیک ہے، سارے ریڈریسنگ افیکٹس ہیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، نیکسٹ پیراگراف چھوڑ کے اس سے اگلے پہ آ جائیں. The vision of poetry brings a possibility, a hope that change will come one day. وہ امید دیتی ہے آپ کو، ویژن دیتی ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو ورلڈ جو پوئٹری آپ کو دکھاتی ہے، ایک ایسی دنیا کی پکچر دکھاتی ہے جس میں وہ مسئلے نہیں ہیں، اور امید دیتی ہے کہ اس دنیا کے ریئل ورلڈ کے یہ پرابلمز ایک دن حل ہو جائیں گے اور وہ ویژن جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا. پوئٹری انیبلز ون ٹو میک سینس آؤٹ آف دا لیبرنتھ آف لائف. لیبرنتھ میز کو کہتے ہیں. تو جب وہ آلٹرنیٹیو ورلڈ کی پکچر آپ کو پوئٹ دیتا ہے تو آپ کو جو ریئل ورلڈ ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک لیبرنتھ کی طرح ہے، ایک میز کی طرح ہے، بھول بھلائیاں جس طرح ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، لائف آپ کی گزر جاتی ہے اور ایسے مشکل رستوں میں سے آپ گزرتے ہیں ساری زندگی. ایزی وے نہیں ہے لائف میں، اسی لیے اس نے اس کو لیبرنتھ آف لائف کا ہے ریئل ورلڈ کو. تو اس میں لیبرنتھ آف لائف جو ریئل ورلڈ ہے، اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس لیبرنتھ میں، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، ان کی سینس بنانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے پوئٹری بہت ضروری ہے. کیونکہ پوئٹری آپ کو لیبرنتھ کھلا دکھاتی ہے. پوئٹری اس ریئل ورلڈ، یہ جو ریئل ورلڈ ہے یہ ایک لیبرنتھ کی طرح ہے نا، کمپلیکیشنز ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، تو یہ کمپلیکسٹیز کا سلوشن آپ کو پوئٹری دکھا دیتی ہے. اینڈ پٹس اس انٹو دا ورلڈ آف پاسبل سلوشنز. امیجینیشن ایکچولی کلرز دا ریئلٹی اینڈ گیوز اٹ این آرٹسٹک ویژن. پھر اس طرح ریئلٹی تو بہت آپ کو پتہ ہے بلیک ہے، گرم ہے. تو ریئلٹی فیئرس ہے کافی، ہوپ لیس ہے. لیکن امیجینیشن سے جب پوئٹ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا اپنا مائنڈ یوز کر کے کیسا ورلڈ دکھاتا ہے جس میں انفینائٹ پاسبلٹیز ہیں، تو اس سے آپ کے اس میزریبل ورلڈ میں بھی رنگ بھر جاتا ہے. اور بے شک حالات جیسے مرضی ہوں، بڑی ہوپ لیس اور میزریبل کنڈیشنز میں بھی آپ کو ایک ہوپ نظر آتی ہے، آپ کی لائف میں کلر آ جاتا ہے، اور آرٹسٹک ویژن کی وجہ سے کلر آتا ہے. ایک اور ریڈریسنگ افیکٹ آف پوئٹری دیکھتے ہیں، ڈیلائٹ اور وزڈم. یہ تو پہلے ہم دیکھ ہی چکے ہیں. another reducing effect of poetry is that it takes one to wisdom through delight. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو ڈیلائٹ پوئٹری دیتی ہے اور پھر آپ کو وزڈم. یہ بھی فائدہ ہے پوئٹری کا، ریڈریسنگ افیکٹ ہے. ڈیلائٹ کیسے کہ جب آپ پوئم کو پڑھتے ہیں تو اس کی رائم سکیم، اس کا ردم، اس کی لنگوسٹک پاسبلٹیز، اس کی کونوٹیشنز، اس میں ورڈز کی لنگوسٹک ابیلٹی آف دا پوئٹ،
ٹھیک ہے. ویریس فارمز جو وہ اس میں فگرز آف اسپیچ، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ذرا خوش ہوتے ہیں، ڈیلائٹ ملتی ہے. پھر جو ہوپ وہ آپ کو وہ دکھاتی ہے پوئم آئیڈیل ورلڈ کی فارم میں، وہ سے بھی آپ کو ڈیلائٹ ملتی ہے، ہوپ. اور وزڈم بھی ملتا ہے. وزڈم کیسے ملتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی کمپلیکسٹیز آپ کو سمجھ آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس ریئل لائف میں مشکل طریقے سے ایکسپیرینس کر کے سیکھ سکتے تھے، تو پوئٹ اپنا ایکسپیرینس کے تھرو آپ کو جو چیزیں ہیں وہ اس ریئل کمپلیکس ایکسپیرینس سے گزرے بغیر وہ آپ کو بتا دیتا ہے اور آپ کو وزڈم مل جاتا ہے، پوئٹ کا وزڈم. اچھا، اٹ ٹیکس ون ٹو وزڈم تھرو ڈیلائٹ، ناٹ ڈیلائٹ تھرو وزڈم. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو پہلے ڈیلائٹ ملتی ہے پھر وزڈم ملتا ہے پوئٹری سے. ایسے نہیں کہ پہلے آپ کو کسی پوئٹ کی پوئم پڑھیں تو اس سے آپ کو وزڈم پہلے مل جائے اور ڈیلائٹ بعد میں ملے، ایسے نہیں ہے. پہلے ڈیلائٹ اور پھر وزڈم. وین اے پوئٹ رائٹس دا immediate concern is the pleasure of the scene. پوئٹ کے لکھنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پلیجریبل چیز کریٹ کرنی ہے، پلیجریبل کریٹیوٹی، کریٹیو ڈیلائٹ اس کا پہلا پرپز ہوتا ہے. اس کا پہلا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ میں ٹیچ کروں، کہ میں وزڈم دوں، امپارٹ کروں اپنے ریڈر کو. دا ڈیلائٹ ان ایکسپیرینسنگ دا ورڈز اینڈ ایکسپریشنز. اور ڈیلائٹ کس سے آتی ہے؟ جب ریڈر ورڈز اور ایکسپریشنز پوئٹ کے پڑھتا ہے. ذرا آپ کو پتہ ہے ہر رائٹر کا اپنا سٹائل ہے، اس کے چوائس آف ورڈز، چوائس آف ایکسپریشنز. دس ریلش اینڈ ڈیلائٹ ٹیکس دا پوئٹ ٹو اے سرٹن میننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور یہ پوئٹ کی جگہ اگر آپ ریڈر یہاں پہ لکھ لیں تو شاید آپ کو یہ بہتر سمجھ آ جائے گا. دس ریلش اینڈ ڈیلائٹ ٹیکس دا ریڈر ٹو اے سرٹن میننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. جہاں پہ میں تیز ہوں آپ ریوائنڈ کر سکتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے سیو بھی کر سکتے ہیں اور پاز بھی کر سکتے ہیں، ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، تو آپ کو ڈیلائٹ ملتی ہے اور اس سے پھر ریڈر کو میننگ اور انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. اس ورلڈ کی کمپلیکسٹیز کا میننگ پتہ چلتا ہے اور اس ورلڈ کی پراپر انڈرسٹینڈنگ پتہ چلتی ہے اس کو، ریڈر کو، جب وہ پوئٹ کی پوئم پڑھتا. نہ صرف ریڈر کو بلکہ پوئٹ کو خود بھی پتہ چلتا ہے، اس دنیا کی سمجھ آتی ہے جب وہ پوئٹری کرتا ہے. ٹھیک ہے. The world of reality and imagination coexist and they are complementary to one another. تو ورلڈ آف ریالٹی، یہ ریئل ورلڈ، اور ورلڈ آف امیجنیشن جو پوئٹری میں پوئٹ نے آپ کو دکھا دیا اپنی پوئم میں، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ایگزسٹ کرتے ہیں، دونوں کمپلیمنٹری ہوتے ہیں ایک دوسرے کا. دا پروسیس آف کریشن ٹیکس پلیس آن دا گراؤنڈز آف امیجنیشن. پوئٹ ایک کریٹر کی طرح ہوتا ہے اور وہ اپنی امیجنیٹو پاورز کو یوز کر کے کریٹ کرتا ہے کچھ. وہ پوئم کو کہتے ہیں نا، یہ کریٹیو آرٹ ہے، کریٹیو پیس آپ کو دیتا ہے پوئم کی شکل میں، کریٹ کرتا ہے پوئم. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از فری آف دا گرینڈ کوسچنز آف پوئٹکس. جب پوئٹ جو ہے آپ کو پوئم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی پوئٹ جب پوئم پروڈکشن کے پروسیس میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی یو آر بائی سلویا پلاتھ، اور آپ پارٹ 2 میں ابھی پڑھیں گے. ٹیڈ ہیوز کی پوئم ہے، ٹیڈ ہیوز کی پوئم ہے تھاٹ فاکس. اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جو پوئٹ پوئٹری کو ٹرانسکرائب کرنے کے پروسیس میں ہوتا ہے یا پوئم پروڈیوس کرنے کے پروسیس میں ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں کوسچنز آف پوئٹکس، یعنی کہ پوئٹری کی فارم کون سی یوز کرنی ہے، اور یہ سارے کوسچنز نہیں ہوتے دا آرٹ آف رائٹنگ پوئٹری، بلکہ اس کے ذہن میں اس کے سب کانشیس سے ڈیپ ڈاؤن فرام ود ان اس کے جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ بغیر کانشیس مائنڈ کی میڈیشن کے بغیر ایز اٹ از وہ ٹرانسکرائب کرتا ہے پیس آف پیپر پہ. یہی اصل پوئٹری ہے. وہ پوئٹری نہیں جو انڈیورڈ یا اسٹلٹڈ پوئٹری ہے یا لیبرڈ اسٹرینڈ پوئٹری ہے. پوئٹری صحیح وہی ہے جو کہ انکانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹلی آپ کے پیس آف پیپر پہ آ جائے. تو اس کا مطلب پوئٹری از ناٹ اے کانشیس پروسیس، یہ بھی یاد رکھیے گا. اٹ از شیئر ڈیلائٹ اینڈ فیلسٹی آف دا رائز اینڈ دا فال آف دا انر وائس. پھر ریڈر کو ڈیلائٹ کیسے ملتی ہے؟ رائز اینڈ فال آف دا انر وائس. آپ کو پتہ ہے کہ رائز اینڈ فال آف دا وائس، جب آپ پوئٹری پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو انٹونیشن چینج کرنی پڑتی ہے، کہیں پہ رائزنگ انٹونیشن، کہیں پہ فالنگ انٹونیشن.
تو اسٹریسز بھی آپ کو پتہ ہے ورڈ اسٹریس ردم میں کافی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. تو اسٹریس کی ویریشن جب آپ پوئم پڑھتے ہیں تو اس کی ویریشن سے بھی آپ کو ڈیلائٹ ملتی ہے. یہ بھی ایک ریڈیوسنگ افیکٹ آف پوئٹری ہے. The rhythm and the rhyme of words and the pleasure of the art of expression at the time of creation. یہ بھی ایک ڈیلائٹ ہے سورس کی, ردم اور رائم ورڈز کی, اینڈ پلیجر آف دا آرٹ آف ایکسپریشن ایٹ دا ٹائم آف کریشن. ایکسپریس کرنا بذات خود ایک ڈیلائٹ فل ایکٹیویٹی ہے. اچھا نیکسٹ پیراگراف چھوڑ دیں. ڈبلیو ایچ آرڈن ایک انگلش پوئٹ ہیں, اور وہ ڈبلیو ایچ آرڈن جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پوئٹری میں کون کون سے فنکشنز انوالوڈ ہوتے ہیں. W.H. Auden is an English poet. His famous trinity of poetic functions include making, judging and knowing. 3 poetic functions ہیں W.H. Auden کے مطابق. میکنگ یعنی کہ جب آپ پوئٹری کوئی پوئٹ کرتا ہے تو وہ کچھ بناتا ہے. وہ کیا بناتا ہے؟ پوئم بناتا ہے. تو دیٹ از میکنگ یا کریشن. نمبر 2 جو ہے ججنگ. جب وہ بنا لیتا ہے پوئم بنا لیتا ہے تو دوران جو بنانے کا پروسیس ہے اس کے درمیان وہ جج نہیں کرتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. میں نے بتایا نا کہ وہ انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹلی پیپر پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کے ایموشنز. بیچ میں کانشیس مائنڈ میڈیٹ نہیں کرتا, انٹرپٹ نہیں کرتا. اس کے بعد جب وہ میک کر لیتا ہے, بنا لیتا ہے, پھر وہ جج کرتا ہے کہ کیسا بنا, اچھا بنا, برا بنا. اینڈ نوئنگ, فائنلی نوئنگ کا مطلب یہ ہے اس کو اسیس کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے کہ میں نے لکھ کیا دیا ہے, اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے, اس کو نالج ملتا ہے کہ یہ میں نے کیا پیس آف پوئٹری جو میں نے پروڈیوس کی ہے یہ کس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پوئٹری از ناٹ اے کانشیس پروسیس بلکہ رادر پوئٹری از اے انکانشیس اسپونٹینیس ورک آف امیجنیشن. انکانشیس اسپونٹینیس ورک آف امیجنیشن. نوئنگ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے, انڈرسٹینڈنگ اس کی پراپر بعد میں آتی ہے پوئٹ کو اور ریڈر کو بھی آبویسلی. اچھا, the process of making is the faculty that stretches itself to the domain of delight in order to find its final destination of knowing. یہ جو میکنگ کرتا ہے نا, وہ جو پوئٹ ہے وہ جب میک کرتا ہے پوئم کو, تو اس کی میکنگ میں ظاہر ہے وہ رائم سکیم, ردم, چوائس آف ورڈز, ایکسپریشنز, فارمز, یہ ساری چیزیں جب وہ امپلوائے کرتا ہے, یہی چیز ہے اس کی میکنگ میں جو کہ ریڈر کے لیے سورس آف ڈیلائٹ بن جاتی ہے اس کی پوئم. اور اس کے بعد وہ جج کرتا ہے اور پھر اس کو پھر وہ یعنی کہ نوئنگ کے فیز سے گزرتا ہے. تو میکنگ پہلے بنا لی, اس کے بعد وہ ججنگ فیز سے گزرے گا پوئٹ, اور پھر نوئنگ فیز سے گزرے گا. ہینس find its final destination of knowing passing through the planes of judging. Hence poets create to judge and that brings awareness. تو پوئٹ جو بھی بناتے ہیں وہ اس کو پھر جج کرتے ہیں اور اسی سے اویئرنیس آتی ہے. پھر نوئنگ کے پروسیس سے بھی گزرتے ہیں تو ان کو بھی اویئرنیس آتی ہے, ان کے ریڈر کو بھی آتی ہے. یہ بذات خود اویئرنیس اور نوئنگ یہ کیا چیز ہے, یہ بھی بینیفٹ ہے پوئٹری کا. تو یہ بھی ایک ریڈریسنگ افیکٹ ہے پوئٹری کا. The fourth redress of poetry is its self-delighting inventiveness. ذرا یہ جو کریٹو پاور اپنی یوز کرتا ہے پوئٹ, تو یہ اس سے وہی جیسے میں نے بتایا کہ رائم سکیم, ردم, چوائس آف ورڈز, یہ ایک ایسی کریٹیوٹی ہے جو کہ ڈیلائٹ فل ہے. کریٹیوٹی پوئٹ کے لیے بھی اور ریڈر کے لیے بھی جب وہ پڑھتا ہے تو ڈیلائٹ بھی ایک اس کا ریڈریسنگ افیکٹ ہے, خوشی ملتی ہے پوئٹ کو بھی ریڈر کو بھی. کریٹیو پروسیس میں سے گزرتا ہے جب وہ. اٹس جوائے ان بینگ اے پروسیس آف لینگویج ایز ویل ایز اے ریپرزنٹیشن آف تھنگز ان دا ورلڈ. 2 جوائز اس سے آپ کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اٹ از دا پروسیس آف لینگویج. لینگویج کے آپ کو پتہ ہے بہت ساری انفلیکشنز وہ یوز کرتا ہے. لینگویج لنگوسٹک ورائٹی وہ دیتا ہے پوئم میں. آپ کو پتہ ہے لنگوسٹک پاسبلٹیز, ایک ایک ورڈ کے ڈفرینٹ کونوٹیشن, کونوٹیٹیو میننگز وہ یوز کرتا ہے. ورڈ فارمز ڈفرینٹ یوز کرتا ہے جو کہ سرپرائز کرتی ہیں ریڈر کو, پوئٹ کو خود بھی, جس سے آپ کو ڈیلائٹ ملتی ہے. اینڈ ایز اے ریپرزنٹیشن آف تھنگز ان دا ورلڈ. اور پھر یہ ایک آئیڈیل ورلڈ جو دکھاتا ہے تو وہ ریئل ورلڈ کی ہی چیزوں کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے آئیڈیل ورلڈ. تو یہ اس سے بھی آپ کو ڈیلائٹ ملتی ہے. اگلا پیراگراف چھوڑ دیں, اس سے اگلے پیراگراف کی 3rd لائن دیکھیں. دا پلے آف ورڈز, ردم اینڈ رائم ڈیلائٹس. ان چیزوں سے ڈیلائٹ ملتی ہے. وائل دا میننگ, میسج اینڈ دا ریپرزنٹیشن آف دا ایکچوئل ورلڈ لیڈس ٹو نالج. تو ڈیلائٹ ملتی ہے ردم رائم سکیم سے, جبکہ آپ کو ڈیلائٹ کے بعد آپ کو وزڈم ملتا ہے. اور وزڈم کس چیز سے ملتا ہے؟ اس پوئم کا جو میننگ ہے, اس پوئم کا جو میسج ہے, اور ذرا وہ ریپرزنٹیشن آف دا ایکچوئل ورلڈ ہے, اسی سے آپ کو وزڈم ملا, آپ کو نالج ملا. یہ دونوں
پوئٹری کے ریڈریسنگ افیکٹس ہیں. Wisdom and understanding. W.B. Yeats states that the will must not usurp the work of imagination. willfully پوئٹری کبھی بھی نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ انکانشیسلی یا سب کانشیسلی ہوتی ہے. یہ سوچ کے نہیں کی جاتی کہ میں پوئم لکھنے لگاؤں, یہ آمد ہوتی ہے پوئٹ کے اوپر, ایک آمد ہوتی ہے. جیسے وہی آپ سمجھ لیں کہ ایک آمد ہوتی ہے اور وہ لکھتا ہے فی البدی, یعنی کہ اسپونٹینیسلی وہ لکھتا ہے. تو رومانٹکس جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ پوئٹری جو ہوتی ہے وہ انڈیورڈ یا سٹلٹڈ نہیں ہونی چاہیے, یہ اسپونٹینیس ہوتی ہے. وہ ورڈزورتھ کہتا ہے نا کہ اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل ایموشنز, یہی تو ڈیفینیشن اس کے نزدیک. تو یہی بتا رہا ہے W.B. Yeats کا بھی یہی خیال ہے کہ پوئٹری از اسپونٹینیس. ٹھیک ہے, انٹرپٹ نہیں کرتا کانشیس مائنڈ اس میں. تو ول جو ہے, ول شوڈ ناٹ یوسرپ دا ورک آف امیجنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ول نہیں ہونی چاہیے بیچ میں کہ اب میں کیا لکھنے لگا ہوں, اب میں نے کیسے لکھنا ہے, اب میں نے کیا فارمز یوز کرنے. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, اسپونٹینیس ہوتا ہے. ول ایکسرسائز کیے بغیر انکانشیسلی پوئم لکھ دیتا ہے پوئٹ, اور یہ ورک آف امیجنیشن ہوتا ہے جو کہ ول کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا ہے اس ورک آف کو. فیزیبلٹی اور پریکٹیکلٹی شوڈ ناٹ ٹیک اوور اے پوئٹس ویژن, یعنی کہ پوئٹ کو میک کرنا چاہیے نا. 3 فنکشنز ہیں نا, میکنگ, ججنگ اینڈ نوئنگ. تو پوئٹ کو میک کرنا چاہیے, جج نہیں کرنا چاہیے کہ جو میں میک کر رہا ہوں وہ فیزیبل ہے, وہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں. جج نہیں کرنا چاہیے اس کو, جج بعد میں کرنا چاہیے. پہلے میک کر لے پھر جج کرے اور پھر اس کو نالج ملے گا. تو feasibility of practice should not take over a poet's vision. The poet should and must maintain his artistic integrity. He should not narrow down his scope by limiting poetry to certain dimensions of time and space. یہ بات ہم نے کی تھی کہ پوئٹری کا سکوپ نیرو نہیں ہے, اس لیے پوئٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوئمز کا سکوپ نیرو نہ رکھے, یعنی کہ بس ایک پرٹیکولر ریجن آف اسپیس یا ایک پرٹیکولر انسٹنٹ آف ٹائم کے انسیڈنٹس ہی نہ بیان کرتا رہے. پوئٹری کے یونیورسل فنکشنز ہیں, یونیورسیلٹی ہے پوئٹری میں, یعنی کہ ہر وقت, یعنی کہ آل اوور دا ہسٹری یا اسپیس کی بات کریں تو آل اوور دا اسپیس یا کسی بھی اسپیشل لوکیشن کی بات کی جا سکتی ہے پوئٹری میں, کسی بھی ٹائم کی بات کی جا سکتی ہے. اپنے آپ کو لمٹ نہ کرے کہ جی بس ایک ہی پرٹیکولر ایک سال پکڑ لے کوئی اپنی پسند کا, اور اسی سال میں ایک پرٹیکولر علاقہ پکڑ لے دنیا کا, اور بس اسی علاقے میں جو سال میں چیزیں ہوئی ہیں بس وہی بتاتا رہے, وہی پولیٹیکلی, یعنی کہ پولیٹیکل پروپیگنڈا کے طور پہ پوئٹری یوز کرتا رہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیکلر جیسے چاہتے ہیں, ایسے نہیں اس کو کرنے, لمٹ نہیں کرنا چاہیے ایشوز کو ایتھیکل ایتھنک, سوشل, کلچرل, ان پولیٹیکل, ان بائسز کے اوپر ایشوز لمیٹڈ نہیں کرنے چاہیے, بلکہ اوپر سے فرام دا اپر پلین اس کو کمپلیٹ پکچر دیکھنی چاہیے پوئٹ کو, اور اس کی پوئٹری میں آل انکلوسیونیس ہونی چاہیے, کمپلیٹ پکچر ہونی چاہیے, لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے اسکوپ میں, ورنہ وہ پوئٹری نہیں رہے گی, پروپیگنڈا بن جائے گا. اٹ شوڈ بی فری فرام اینی باؤنڈز امپلائڈ بائی دا ول. دا پوئٹ شوڈ میک فرسٹ ٹو لیٹر جج, پہلے بنائے جج بعد میں کرے, اینڈ نو, اور پھر نالج بھی بعد میں آتا ہے, ناٹ وائس ورسا. اس کو الٹ نہیں کرنا, اس ترتیب کو, پہلے میک پھر جج اور پھر نو. پوئٹری از دا امپیکٹ آف پوئٹری از سائیکولوجیکل ناٹ پریکٹیکل. اور کچھ لوگ جو کہتے تھے نا کہ پوئٹری کا تو پریکٹیکل فائدہ ہونا چاہیے, وہ ہیکلر بھی کہتا تھا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی کہتا تھا کہ پریکٹیکل ہونی چاہیے پوئٹری, پلیٹو بھی یہی کہتا تھا. تو پوئٹری کا امپیکٹ پریکٹیکل نہیں ہوتا, سائیکولوجیکل ہوتا ہے. یہ آپ کو ہوپ دیتی ہے سائیکولوجیکلی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پوئم لکھ دی ہے تو اسی وقت سب کچھ بدل جائے گا, خود بخود دنیا ٹھیک ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو سائیکولوجیکلی کانسولیشن بس مل جاتی ہے, انسان کے مائنڈ میں ہوپ آ جاتی ہے, اور پھر اس کی تعبیر, اس کی ریئلائزیشن بعد میں لیٹ ہی آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بس پوئم لکھی اور چٹکی بھر میں دنیا کے مسئلے حل ہو گئے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. Poetry does not force man to go and fight. Poetry violence پہ اکساتی نہیں ہے, انسٹیگیٹ نہیں کرتی, جیسے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیکلر کہتے تھے کہ نہیں, وائلنس پہ بندے کو چاہیے کہ بس پوئٹری پڑھے اور بس بندوق اٹھا لے. ٹھیک ہے نا, وہ یہی چاہتے تھے کہ پوئٹری کو ڈائریکٹ ایکشن پہ آمادہ کرنا چاہیے, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن W.B. Yeats کہتا ہے کہ پوئٹری کو فورس نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو ایکشن پہ, بلکہ یہ تو آپ کو پوئٹری تو وائلنس ود آؤٹ سے بچاتی ہے. والیس اسٹیونز نے یہ کہا تھا نا, وائلنس فرام ود ان وچ پروٹیکٹس
us from a violence from violence without. باہر کی violence سے بچانا چاہیے poetry کو تو بلکہ آپ کو. But poetry shows what is right or wrong. Poetry's main function is to create psychological effect rather than leading to violent practicality. یہ violence پہ اکساتی نہیں ہے, یہ psychological effect کرتی ہے آپ میں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں دنیا کے مسئلے جب آپ اچھے poet کی poetry پڑھتے ہیں. This reminds us of Heaney's reference to Wallace Stevens in the earlier part of the lecture. Wallace Stevens نے بھی پہلے ابھی کہا تھا کہ the nobility of poetry is a violence from within that protects us from a violence without. Poets جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ نان وائلنٹ پیپل ہوتے ہیں, becalmed ہوتے ہیں. Another important redressing effect of poetry emerges as a power-giving voice to aspects which have not been expressed in ethnic, social, sexual and political life in factual writing. Poetry کا ایک redressing effect یہ بھی ہے کہ جو issues ethnic, social, sexual, political issues جو کہ ڈسکس نہیں ہو پاتے دوسرے spheres of literature میں, تو poetry اس کو ڈسکس کر سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہی نہیں کہتا ہے, لمیٹڈ نہیں کرنا آپ نے, یہ نہ ہو بس ایک ہی قسم کا ایشو آپ اٹھا لیں اور اسی پہ poetry کرنا شروع کر دیں. آپ ورائٹی دیں. پوئٹ کو چاہیے کہ پوئٹ کی تھیمز جو ہے نا ان میں ورائٹی ہو. Thus poetry appears as a very strong weapon to correct various social injustices. یہ ایک اور benefit ہے poetry کا redressing effect. لیکن یہ کہ وہی نا poetry کو propaganda نہیں بننا چاہیے ورنہ وہ limited ہو جائے گی poetry, اور poetry نہیں رہے گی. یہ redress of poetry ہے, یعنی کہ poetry کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. پوئٹری تو دوسری چیزیں تو پوئٹری بہت ٹھیک کر رہی ہے لیکن پوئٹری خود خراب ہو رہی ہے. ریڈریسنگ افیکٹ آف پوئٹری کا مطلب ہے پوئٹری دنیا کی کیا کیا چیزیں ٹھیک کر رہی ہے, آدمیوں کو ہوپ دے رہی ہے, سوشل یہ جو ایلز ہیں ورلڈ کے ان کا سلوشن دے رہی ہے. لیکن اگر آپ پوئٹری کو صرف پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز کریں تو پوئٹری پروپیگنڈا بن جائے گی. پوئٹری اپنی نیچر, اپنی انٹیگریٹی وائلیٹ کر دے گی, خود خراب ہو جائے گی. تو پھر پوئٹری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ریڈریس آف پوئٹری یعنی کہ پوئٹری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کے بھی اس نے بتایا کہ جی کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن ہونا چاہیے پوئٹری میں, سیمون ویلز لا, اور لمیٹڈ سکوپ نہیں ہونا چاہیے پوئٹری کا. اور پوئٹری کا امپیکٹ پریکٹیکل نہیں ہوتا, سائیکولوجیکل ہوتا, وائلنس پہ نہیں, ڈائریکٹ ایکشن پہ نہیں اکساتی اچھی جو پوئٹری ہے. اچھا جی, ان دا ورلڈ ٹوڈے پالیٹکس ہیز انٹرڈ لٹریچر. وی فائنڈ دا پوسٹ کولونیل بیک لیش. لٹریچر میں پالیٹکس بہت آ گئی ہے, پوئٹری میں بھی پالیٹکس آ گئی ہے. پوسٹ کولونیل بیک لیش کا مطلب ہے کہ کولونیلزم ختم ہو گیا نا. آپ نے امپیریلزم پڑھا ہے, کلچر امپیریلزم, اس میں یہ کہ آپ کو پتا ہے کولونیلزم آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہا ہے. انگلش وہ کالونیز جو تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں, بلکہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. پوسٹ کولونیل بیک لیش, اب کولونیلزم کے ایرا کے بعد اب اس میں پوسٹ کولونیل ایرا میں ہم, تو اس میں کولونیلزم کے اگینسٹ بہت سیویئر قسم کا ایڈورس ریئیکشن آ رہا ہے. کولونیلزم کو ذرا کرٹیسائز ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ سائلنس بریکنگ کریکٹرز ان دا پوئٹری ریٹن ان دا لیٹ 20th century. سائلنس بریکنگ یعنی کہ شاکنگ ٹاپکس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پوئٹری میں. تو یہ پالیٹکس واقعی آ گئی ہے پوئٹری میں, لیکن ہی نہیں کہتا کہ اس کے آنے سے پوئٹری برباد ہو گئی ہے, کہ آپ نے پوئٹری کو لمیٹڈ کر دیا ہے, صرف پولیٹیکل ایشوز کو ہی وہ ڈسکس کر رہی ہے. یہ مقصد نہیں تھا پوئٹری کا. پوئٹری تو بہت بڑی ایک اسکوپ تھا اس کا, اس سے پوئٹری برباد ہو گئی ہے. Heaney states that if the اگلا پیراگراف چھوڑ کے اس سے اگلے پہ آئیں. Heaney states that if the poet transcends into the domain of the previously denied facts or suppressed realities, he should make sure that his poetry should never become propaganda. یہی وہ کہتے ہیں اگر پرانے بھی مسئلے کو ڈسکس کرنے ہیں یا جو بھی پرابلم ڈسکس کرنے ہیں, پروپیگنڈا نہ بنے بس پوئٹری میں. یہی ہے ہینی کا کنسرن. اب یہ ہے کہ Heaney quotes Wallace Stevens that poetry creates an alternative world to the world of fact. یہ بھی بتایا تھا, ریئل ورلڈ کے اگینسٹ ایک الٹرنیٹیو ورلڈ دکھاتی ہے. پوئٹری سجیسٹ what ought to be. پوئٹری بتاتی ہے کہ ہونا کیسے چاہیے چیزوں کو. ریئل ورلڈ میں جو چیزیں ہیں ذرا بہت سی چیزیں ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہیں. ریئل ورلڈ میں بڑے پرابلمز ہیں, بڑی سفرنگ ہیں, میزریز ہیں, کرولٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ایشوز ہیں. تو پوئٹری آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے تھا ریئل ورلڈ کو, کیسے یہ ایشوز, یہ پرابلم, سفرنگز نہیں ہونی چاہیے تھی ریئل ورلڈ میں. تو آپ کو الٹرنیٹیو ورلڈ دکھاتی ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. پوئٹری شوڈ مینٹین اٹس انٹیگریٹی ایٹ آل ٹائمز. پوئٹری سارے مسئلے ڈسکس کرے لیکن اپنی انٹیگریٹی نہ لوز کرے, پروپیگنڈا نہ بن جائے, اپنی جو ایک ایسینشیل اس کی نیچر ہے وہ برقرار رکھے. It should not dissolve itself in politics. Politics میں گم ہی نہ ہو جائے poetry. If it does so, it will lose its meanings and context. ورنہ اپنا وہ مرتبہ کھو دے گی poetry. Poetry should be for its own sake. Poetry کا کوئی
पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आर्ट पर्पस होना चाहिए, लेकिन अगर पर्पस लेस भी है तो इट्स ओके, क्योंकि आर्ट के लिए आपको पता है एस्थेटिक पर्पस भी तो होता है ना, तो जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली पर्पस हो, एस्थेटिक पर्पस के लिए भी लिखी जा सकती है पोइट्री. पोइट्री कैन बी फॉर इट्स ओन सेक, जैसे कि भाई आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑस्कर वाइल्ड का जो डिक्टम है जिसका मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था टेस्ट में. Poetry can maintain its artistic integrity yet promote cultural and political change at the same time. तो अगर तो पोइट्री अपनी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी मेंटेन करती है, ठीक है, अपनी सेशनल नेचर, फिर जो मर्जी वो कल्चरल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को टच करे, इट्स ओके, लेकिन प्रोपेगेंडा ना बने. अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें. Hence a poet can very successfully articulate his imagined consciousness and the national ideology. वो इकबाल की बात उसने एग्जाम्पल दी है कि पोइट की तो देखें ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस वो करना चाहता है, इंडिविजुअलिज्म, एक है कोलेक्टिविज्म, ठीक है, यानी कि आप कम्युनल लेवल पे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़ात क्या कह रही है, दूसरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी सोसाइटी को मेरे से क्या रिक्वायर्ड है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पोइट दोनों ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना ये डिस्चार्ज कर सकता है बड़े इफेक्टिवली. अपनी इमेजिन कॉन्शियसनेस भी वो एक्सप्रेस कर सकता है पोइट्री में, और नेशनल आइडियोलॉजी, नेशनल कॉजेज भी वो एक्सप्रेस कर सकता है पोइट्री में, जैसे अल्लामा इकबाल ने की है, यानी कि अपनी इनफरादियत भी कायम रख सकता है और अपने जो सोशल इश्यूज हैं, नेशनल आइडियोलॉजी, उसको भी प्रमोट कर सकता है. आयरिश पोइट्री इज अनदर एग्जाम्पल हैविंग अ फर्म ग्राउंड एंड नेशनल पर्पस. आयरिश पोइट्री में भी यही है कि उसको नेशनलिज्म के लिए बहुत यूज किया गया है, ठीक है ना. W.B. Yeats ने नेशनलिस्ट पोइट्री काफ़ी लिखी है, आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के मुतालिक काफ़ी आयरिश पोइट्स ने उसको यूज़ किया है. तो in emergent cultures the struggle of individual consciousness towards affirmation and distinction becomes a collective consciousness towards self-definition when expressed in poetic diction. अब ये है कि हिनी ने ये कहा था कि अगर आप पोइट्री को सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर आप रिजर्व कर देंगे या उसको लिमिट कर देंगे तो पोइट्री नहीं रहेगी, प्रोपेगेंडा बन जाएगा. लेकिन हिनी ने फिर अभी एक काउंटर आर्गुमेंट भी दिया, क्रॉस आर्गुमेंट. अपनी बात को अब देखें, वो एंटीथेटिकल वे में एंटीथेसिस अपनी पुराने थीसिस का दे रहा है. वो यहाँ पे वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये भी कोई पक्की बात नहीं है कि आप पोइट्री को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ना यूज़ करें. हिनी ये भी नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा है आप करें पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, नेशनलिस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करें, क्योंकि पास्ट में भी लोगों ने किया है. लेकिन ये कि पोइट्री की एसेंशियल नेचर नहीं लूज़ होनी चाहिए, पोइट्री को उस पर ही ना सिर्फ फोकस रहे, पोइट्री के इश्यूज दूसरे भी होने चाहिए, उसको भी आप टच कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को भी. जैसे कि अब आयरिश पोइट्री में यही है कि पोइट्स अपने आप को भी मनवाना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी, अपनी इनफरादियत भी कायम रखना चाहते हैं. देखें ना, द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एफर्मेशन, यानी कि इनफरादियत भी कायम रखना चाहते हैं. एंड डिस्टिंक्टनेस बिकम्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स सेल्फ डेफिनेशन. और ये है कि कलेक्टिविज्म पे भी बिलीव करते हैं, यानी कि अपनी कलेक्टिविज्म यही है, आप सोसाइटी के लिए सोचना, अपनी कौम के लिए भी वो सोचते हैं, जिसकी वजह से आयरिश पोइट्री आपको पता है ना आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के अराउंड ही बिल्ट है, उसके पे ही फोकस है उनका. तो अपने इनफरादियत भी वो कायम रख रहे हैं और अपनी इज्तमाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपनी सोसाइटी की तरफ उनका जो वो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ, वो भी वो फुलफिल कर रहे हैं व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पोएटिक डिक्शन. तो ये दोनों आप पर्पसेस फंक्शंस अचीव कर सकते हैं थ्रू पोइट्री. अपनी आप इमेजिन कॉन्शियसनेस जो है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो लीप फॉरवर्ड करे या वो एक्सप्रेस करे अपने आप को थ्रू पोएम्स. और आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अपनी यानी कि कॉन्शियसनेस जो वो करना चाह रहा है, इनफरादियत उसकी वो भी रहे. जैसे कि एक प्लेयर होता है ना, अपने लिए भी खेलता है और टीम के लिए भी खेलता है, उसी तरह इनफरादी कॉन्शियसनेस भी वो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले एक्सप्रेस करने की. और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि जो उसके लोग जो सोच रहे हैं उसको भी एक्सप्रेस, उन लोगों की सोच भी वो एक्सप्रेस करे अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी सोच भी एक्सप्रेस करे, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और लोगों की सोच, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोसाइटी में जो सोशल इल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको भी वॉइस वो करे टुवर्ड सेल्फ डेफिनेशन. जैसे कि उसकी सोसाइटी में क्या इशू था, आज़ादी चाहते थे आयरिश, तो उनका कंसर्न भी वो हाईलाइट करे, अपनी पर्सनल इनफरादियत भी, अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कोई ऐसी इशू है जो वो डिस्कस करना चाह रहा है जो उसकी ज़ात से रिलेटेड है, वो भी करे. लेकिन अगर सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि वो सेल्फ डेफिनेशन चाहते थे, अपना राइट्स चाहते थे, तो वो भी कर सकता है वो.
تو یہ دونوں آج کل سائڈ بائی سائڈ ہی چلتے ہیں. انڈیویجول کانشیسنیس یعنی کہ اپنی جو وہ خود کرنا چاہ رہا ہے, اور کلیکٹیو کانشیسنیس جو اس کے معاشرہ, جو اس کی سوسائٹی ہے, اس کی کیا سوچ ہے, وہ بھی پوئٹری کے تھرو وہ دکھا سکتا ہے. انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم ریکنسائلڈ, یہ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, انہی دونوں کا پھڈا چلتا ہے لائف میں. انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کا شروع سے جنگ ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت میں بیلنس کہاں پہ آنا چاہیے, یہی کوشچن ہے. تو آپ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں چیزیں برقرار رکھ سکتے ہیں پوئٹری کے تھرو. آئرش پوئٹس نے یہی کیا ہے, ڈبلیو بی ییٹس نے. He moves forward to introduce the sixth redressing effect of poetry. In the process of redress, poetry reshapes, redefines ideas of literary excellence originally considered ideals. Poetry gives new ideas and opens new horizons of thoughts. All writers begin as readers, and even the most disaffected ones internalize the norms and forms of tradition from which they want to break. یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر اب آئرش جیسے پوئٹس ہیں, جیسے کہ ڈبلیو بی ییٹس ہیں, آپ کو پتا ہے آئرش فریڈم اسٹرگل جو تھی وہ اگینسٹ برٹش آکوپیشن تھی, ٹھیک ہے, اگینسٹ برٹش ٹیرنی وہ اسٹرگل کر رہے تھے. تو جب آپ اس کے اگینسٹ برٹش ٹیرنی جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے سارا کچھ, تو اب پوئٹس کا کیا رول ہے؟ پوئٹس ظاہر ہے ایک تو انفرادی بھی اس کا پرپز ہے کہ وہ انڈیویجول کانشیسنس ایکسپریس کر سکتا ہے پوئٹس میں, لیکن اس کی ایک سوشل کانشیسنس بھی, کلیکٹیو کانشیسنس بھی اس نے ایکسپریس کرنی ہے. یعنی کہ اپنی نیشنل پرپز بھی دیکھنا ہے, نیشنل آئیڈیالوجی کہ میری نیشن بڑی مشکل وقت سے گزر رہی ہے, آئرش نیشن, ان کی کاز کو بھی پروموٹ کرنا ہے, آئرش نیشنلزم پہ بھی بات کرنی ہے اس نے اپنی پوئٹری میں. لیکن جب وہ آئرش نیشنلزم کو سپورٹ کرنا چاہے گا پوئٹری میں, تو کس لینگویج میں کرے گا؟ لینگویج تو اس کی انگلش ہی ہے. اب انگلش گورنمنٹ کے وہ اگینسٹ لکھنا چاہ رہا ہے, آئرش نیشنل فریڈم اسٹرگل کو وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, ایک آئرش پوئٹ یعنی کہ ڈبلیو بی ییٹس, لیکن زبان وہ گوروں کی, انگریزوں کی یوز کر رہا ہے, انگلش کی یوز کر رہا ہے. سمجھے آپ کہ نہیں کہ انگریزوں کو گالیاں دینا چاہ رہا ہے, وہ انگریزوں سے مراد ہے برٹش گورنمنٹ کو گالیاں دینا چاہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی دو, لیکن گالیوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ پوئٹری میں کنڈیم کرنا چاہ رہا ہے برٹش گورنمنٹ کے جو انہوں نے آکیپائی کیا ہوا ہے آئرش سوورینٹی کو. لیکن یہ کہ اس کے لیے جو میڈیم آف ایکسپریشن ہے وہ انگلش ہی یوز کر رہا ہے. تو ہوتا یہ, اب ذرا انگلش اس نے, جب وہ انگلش یوز کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے ساری زندگی انگلش پڑھی ہے, تو انگلش یوز کرنے کے قابل ہوا نا. تو جب آپ لینگویج پڑھتے ہو نا, تو لینگویج جب آپ پڑھتے ہو تو آپ وہ لینگویج ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کسی کلچر سے آتی ہے, تو آپ جو بھی لینگویج پڑھتے ہو جس کلچر سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ پہ اسٹرانگلی افیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ نے اس کلچر کو کنڈیم کرنا ہے نا, تو پھر آپ وہ لینگویج نہ پڑھو, آپ کسی اور لینگویج میں اس کلچر کو کنڈیم کرو. کیونکہ ہوگا پتہ کیا, اگر آپ انگلش کلچر کو کنڈیم کرنا چاہتے ہو اور آپ انگلش لینگویج یوز کر کے انگلش کلچر کو کنڈیم کرنا چاہ رہے ہو نا, تو آپ نہیں کر پاؤ گے. کیونکہ آپ ساری زندگی انگلش پڑھو گے پہلے تو سیکھو گے, جتنی دیر میں آپ سیکھو گے آپ اتنی دیر تک انگلش کلچر کے فین بن گئے ہوگے, آپ ان کو بولو گے ہی نہیں, گالی نہیں دو گے. سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ انگلش لٹریچر ہے آپ پڑھتے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے انگلش لوگوں کو برا سمجھتے ہوں پہلے, آج سے کوئی سال 2 سال پہلے تک, لیکن جب آپ نے انگلش لینگویج یہ پڑھی ہے تو ان کے کلچر سے آپ جو ہیں وہ آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں انفارمیشن ملی, نالج ملا. آپ شاید ان کے اتنے اب اگینسٹ نہیں رہے, انگلش سے مراد ہے برٹش شرز کے, جتنے آپ پہلے تھے. کیونکہ آپ جس ملک کی زبان پڑھتے ہو نا, جب بھی کسی بھی ملک کی زبان پڑھو تو ان کی نارمز, ان کے جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ کافی حد تک آپ انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے, کسی بھی کلچر کی لینگویج انسان پڑھے. تو یہ ایک ہے ایشو کہ کلچرل امپیریلزم میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہوگا نا, ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں. ایڈورڈ سعید شیئرز ہینیز پوائنٹ آف ویو ان کلچر اینڈ امپیریلزم, کلچر اینڈ anarchy. He says that the sensibility of the people of the colonies is colored by the sensibility of the imperial masters. یعنی کہ جو کولونائزڈ ہوتے ہیں نا, جو کہ کالونی میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی سینسیبلٹی وہی بن جاتی ہے جو ان کے امپیریل ماسٹرز کی ہوتی ہے, وہی سوچ بن جاتی ہے. یعنی کہ جو سبجوگیٹڈ ہوتے ہیں نا, جو کہ آکیوپائڈ ہوتے ہیں لوگ, ان کی سینسیبلٹی, ان کا جو سبجوگیٹنگ
جو فورسز جو قابض فورسز ہیں, آکیوپائنگ فورسز ہیں, ان کی سینسیبلٹی کی طرح کی ہی بن جاتی ہے. سمپل سی بات ہے کہ انگریز جب یہاں پہ تھے سب کانٹیننٹ میں, تو انہوں نے انگلش لینگویج انٹروڈیوس کی, کلچر انٹروڈیوس کیا. اب وہ تو جا چکے ہیں, لیکن ہمارا کلچر کافی حد تک جو ہے نا وہ انگلش کلچر ہی ہے. انہوں نے جو چیزیں انٹروڈیوس کروائی تھیں, آپ دیکھ لیں, ہم مغلیہ اسٹائل میں تو نہیں رہ رہے, ٹھیک ہے نا. یہ مغلیہ اسٹائل سے پہلے کا جو اسٹائل تھا انگریزوں کا, ہمارا جو اسٹائل ہے, ہماری کلودنگ دیکھ لیں, ہماری لینگویج دیکھ لیں, آفیشیل لینگویج تک انگلش ہے ہماری. یہ ابھی ہم انگلش لینگویج پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اثرات, جب آپ کسی کلچر کی لینگویج پڑھتے ہو تو اس کلچر کے کافی انفلوئنسز ہوتے ہیں یہاں پہ. لینگویج از آلسو پارٹ آف کلچر. تو امپیریلزم ہیز سرکولیٹڈ ان آور مائنڈز اے کلچر دیٹ وی ٹرائی ٹو ریجیکٹ. امپیریلزم ہم پہ آیا جب برٹش گورنمنٹ کی یہاں پہ گورنمنٹ رہی, تو اس نے ہمارے مائنڈز میں کلچر ایک ایسا بٹھا دیا کہ اب ہم جتنا مرضی ان کے کلچر کو برا بھلا کہیں, ہمارے مائنڈز میں وہ بیٹھ چکا ہے. ہم انگریزوں کا کلچر جتنا مرضی برا بھلا کہیں, کیونکہ ہم نے ان کی لینگویج سیکھ لی ہے. جب آپ لینگویج سیکھ لیتے ہو تو وہ کلچر آپ کے اندر سرکولیٹ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, if a poet wants to rebel against a tradition, he will have to deny the normative authority of the dominant language. اگر پوئٹ نے ایک ٹریڈیشن کے اگینسٹ پوئٹ نے کیا کرنا ہے, پوئٹ نے اگر سپوز نئی طرح کی پوئٹری کرنا چاہ رہا ہے, کوئی پوئٹ ایک جدت انوویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے پوئٹری میں, اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو سب سے پہلے لینگویج میں جو ماسٹرز ہیں, کلاسیکل ماسٹرز ہیں اس لینگویج کے, ان کی اتھارٹی کو ڈینائی کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی کہ آپ نے کسی کلچر کو ڈسپیرج کرنا ہے, کسی کلچر کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کلچر کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے آپ اس کی لینگویج سے جان چھڑاؤ گے, کیونکہ جب تک آپ اس کی لینگویج پڑھو گے وہ کلچر تو آپ کو افیکٹ کرتا رہے گا, پازیٹیولی امپریس کرے گا آپ کو. اسی طرح اگر پوئٹ نے ایک انگلش پوئٹری میں اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی نیا قسم کا ناول لکھنا چاہ رہے ہیں, نیا قسم کا ڈرامہ لکھنا چاہ رہے ہیں, سپوز کریں, تو نیا قسم کا ڈرامہ لکھنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو پھر جو اس ڈرامے کے ماسٹرز ہیں, انگلش ڈرامے کے ماسٹرز یعنی کہ شیکسپیئر وغیرہ, ان کی نارمیٹیو اتھارٹی کو چیلنج کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ ایک ڈرامے کی نئی فارم نکالیں گے. ورنہ تو آپ اسی فارم کو فالو کریں گے جو کہ شیکسپیئر فالو کرتا رہا تھا, جو انگلش لینگویج کے ماسٹرز نے فالو کیا, ٹھیک ہے. A good responsible poet has read vastly about the tradition in which he writes. You can rebel against a tradition if you don't become a part of it first. Hence, to question authority and challenge the normative authority of a language is also a form of redress. یہ بھی ایک ریڈریس ہے. اگر آپ پوئٹری کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, پوئٹری کی ایک نئی فارم آپ ایشو کرنا چاہ رہے ہیں, نکالنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے جو اس کی نارمیٹیو اتھارٹیز ہیں, جو اس پوئٹری کی فیلڈ میں, اس لینگویج میں, انگلش لینگویج میں جو اتھارٹیز پہلے سے بیٹھی ہیں, پھر یہ ہے کہ آپ کو ان کو چیلنج کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک فنکشن, ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرو گے تبھی جا کے آپ کوئی نئی چیز نکالو گے نا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے شیکسپیئر کے ڈرامے سے ہٹ کے کوئی ڈرامہ لکھنا ہے, سمپل سی بات ہے, ایسا ڈرامہ انٹروڈیوس کرنا ہے انگلش میں جو پہلے نہیں لکھا گیا, تو آپ کو جتنے بھی پلے رائٹس انگلش میں گزرے ہیں ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کوئی نئی چیز لکھیں گے. ادروائز اگر آپ ان کو چیلنج نہیں کریں گے تو آپ انہی جیسی کوئی چیز پروڈیوس کر لیں گے, آپ نئی شاید کوئی ٹریڈیشن آپ بدل نہ سکیں. ٹریڈیشن بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, جب آپ ٹریڈیشن بدلتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ ایک کوئی ٹریڈیشن بدلتے ہیں تو آپ کو پرانے ٹریڈیشن کو کرٹیسائز کرنا پڑتا ہے. پرانے سے جان چھڑاتے ہو تو نیا نیا ٹریڈیشن آتا. تو وہی بات ہے, اگر آپ نے ٹریڈیشن بدلنا ہے انگلش پوئٹری کا, تو اس کے لیے آپ کو پرانے جو ماسٹرز ہیں, انگلش پوئٹس جو ہیں, ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا پڑے گا. تو یہ فنکشن جو ہے یہ پوئٹری کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈیشن بدلنا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. دس از آلسو فارم آف ریڈریس. یہ بہت تھامس میکڈونا اینڈ جیمز جوائس, اگلا پیراگراف جو ہے اس کی چوتھی لائن دیکھیں. بوتھ تھامس میکڈونا اینڈ جیمز جوائس چیلنج اینڈ کوسچنز the authority of the British Empire and English lyric novel and its weakness, but their principal language was English itself. Both did not criticize for the sake of criticism. تھامس میکڈونا, جیمز جوائس, یہ آئرش دو رائٹرز تھے,
یہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ کسی کلچر کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کلچر کی لینگویج کو ریجیکٹ کریں. اگر آپ ایک کلچر کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ لینگویج اسی کلچر کی پڑھ رہے ہیں تو آپ تو اس کلچر کے فین بن جائیں گے, آپ تو اس کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ تھامس میکڈونلڈ جیمز جوائس جو تھے پڑھ یہ انگلش رہے تھے لیکن برٹش کلچر کو کنڈیم کرنا چاہ رہے تھے, برٹش امپائر کو, ٹھیک ہے نا, لیکن کر رہے انگلش لینگویج میں رہے تھے. یعنی کہ جس کلچر کو کنڈیم کر رہے ہیں برٹش امپائر کو, وہ برٹش لینگویج میں ہی کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک سکسیسفل اٹیمپٹ نہیں ہو سکتی نا, سکسیسفل انڈیور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے وہ پراپرلی کرٹیسائز نہیں کر پائے برٹش امپائر کو. تو اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو دو صاحبان ہیں تھامس میکڈونلڈ اور جیمز جوائس, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی برٹش امپائر میں جو شارٹ کمنگس تھیں, ٹھیک ہے نا, برٹش امپائر میں. لیکن لینگویج انہوں نے انگلش ہی یوز کی. انہوں نے بتایا کہ برٹش امپائر کا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہے, یہ وہ بتانا چاہ رہے تھے, لیکن لینگویج انگلش ہی انہوں نے یوز کی. اور پوئٹری لکھی, ایسی پوئٹری لکھی جس نے ہائی لائٹ کیا برٹش امپائر کی ایکسیسز کو, برٹش امپائر کی زیادتیوں کو. تو اب ہیونی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پوئٹ ایک خاص کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی ترجمانی کر رہا ہے, عکاسی کر رہا ہے, اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے برٹش امپائر کی جو ایک ان پرنسپلڈ پولیٹیکل سسٹم تھا, ایکسیسو پولیٹیکل سسٹم, اس کو ہائی لائٹ کیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی پوئمز ایسی لکھی جا رہی ہیں جو کہ خاص پولیٹیکل سسٹم کے خلاف لکھی جا رہی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ذرا پوئٹری پروپیگنڈا بن گئی. لیکن اس میں پوئٹری کا قصور ہے یا کہ جو بندہ پوئٹری کو استعمال کر رہا ہے غلط قسم کے پولیٹیکل سسٹم کو کنڈیم کرنے کے لیے, اس کا قصور ہے؟ ذرا پوئٹری کا کوئی قصور نہیں ہے. پوئٹری کا تو لیول اس سے بہت آگے ہے. پوئٹری میں تو انفینائٹ پاسبلٹیز ہیں. جو یوز کر رہا ہے پوئٹری کو اس مقصد کے لیے, قصور اس کا ہے. تو پوئٹری کی انٹیگریٹی کبھی بھی نہ کویسچن کی جائے. یہ وہ ہی نہیں کا تھیسس پوائنٹ ہے کہ پوئٹری کی انٹیگریٹی کبھی نہ کویسچن کریں. پوئٹری کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر پوئٹری ایک خاص وقت میں, پوئٹری کو ایک خاص جو پوئٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, جیسے کہ انہوں نے تھامس میکڈونلڈ جیمز جوائس نے یوز کی. The seven reducing effect of poetry introduced by Heaney is that poetry works towards an inclusive, all-inclusive consciousness. یہ پتہ ہے آپ کو کمپلیکس ریالٹی پوئٹری آپ کو دکھاتی ہے, ریئل ورلڈ, اور اس کے بعد ریئل ورلڈ کے سارے جو کمپلیکسٹیز ہیں, ریئل ورلڈ کی کمپلیکسٹیز جو ہیں, دیکھیں وہ آپ کو ریزالو فارم میں دکھاتی ہے, آئیڈیل ورلڈ کی فارم میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوئٹری جو ہے وہ کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن اس کا یہی ہے نا کہ ریئل سچویشن کو بھی انڈرسٹینڈ کرو. پوئٹ ریئل سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر لائٹر اسکیل میں ویٹ پٹ ان کرے. اس کو دونوں سائڈیں دیکھنی ہوتی ہیں پوئٹ کو, ہیڈ بھی دیکھنا ہے, ٹیل بھی دیکھنا ہے. یہ میجورٹی کو بھی دیکھنا ہے اس نے, فورس آف گریوٹی کو بھی دیکھنا ہے, اور مائنورٹی کو بھی دیکھنا ہے, یعنی کہ فورس آف جو مائنورٹیز ہیں, ویکر فورسز ہیں, ویکر ایلیمنٹس ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے. یعنی کہ ریئل ورلڈ کے پرابلمس کو بھی دیکھنا ہے, اور امیجنری ورلڈ میں جو سولوشنز وہ پریزنٹ کر سکتا ہے تھرو اس پوئٹری, ان کو بھی دیکھنا ہے. کیونکہ ریئلٹی بہت کمپلیکس ہے. جب تک وہ دونوں سائڈوں کو نہیں دیکھے گا, ریئلٹی سمپل نہیں ہے, کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, سب کچھ گرے ریجن میں ہے. اس وجہ سے پوئٹری جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے, اس میں ایک آل انکلوسیو کانشیسنیس ہونی چاہیے. یعنی کہ پوئٹ جو بھی پوئٹری کرے تو ساری اس کو کانشیسنیس ہونی چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ساری پارٹیز کو وہ دیکھے, صرف ایک پارٹی کو نہ دیکھے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو, آل اوور ایک کمپلیٹ پکچر, وائڈر اسکوپ, اوپر سے جا کے ساروں کو دیکھے. ناٹ ٹوورڈ سمپلیفیکیشن بٹ ٹوورڈ اے کمپلیکس ریالٹی, کیونکہ ریالٹی کمپلیکس ہوتی ہے, ریالٹی کبھی بھی سمپل نہیں ہوتی. تو پوئٹ کو چاہیے کہ پہلے تو وہ کمپلیکس ریالٹی کو دیکھے, تب بھی اس کو صحیح پرابلمس کا پتہ چلے گا کہ کمپلیکس ریالٹیز میں کیا ہے, تب بھی وہ اس کو ایک پٹ فورتھ کر سکے گا ان کا سلوشن اپنی پوئٹری میں. پوئٹ کو پریجڈس نہیں ہونا چاہیے کہ خاص قسم کا ہی ایک پریجڈسڈ ہو جائے, خاص قسم کا ایٹیچیوڈ بس اڈاپٹ کر لے اور سپورٹ کرنا شروع کر دے خاص قسم کے کاز کو. پوئٹ کی ہیومنسٹ اپروچ ہونی چاہیے, انسانی. نیکسٹ پیراگراف بڑا سمپل ہے, آپ اس کو سمجھ لیں گے. اس میں یہی ہے کہ جی پوئٹری آپ کو ایک آلٹرنیٹیو ورلڈ دکھاتی ہے, جس کو جب آپ
الٹرنیٹیو ٹروتھ دکھاتی ہے جس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ ورلڈ جو ہے لیبرنتھ کی طرح ہے، اس میں کمپلیکسٹیز ہیں، یہ میز کی طرح بھول بھلائیاں. ان بھول بھلائیوں کی کمپلیکسٹی جب سالو ہوتی ہے، پوئٹ اپنی پوئٹری میں سالوڈ فارم میں دکھاتا ہے اس ورڈ کی کمپلیکسٹیز کو، تو آپ کو سمجھ آتی ہے اپنی اس دنیا میں پوزیشن، دنیا کی بھی اور اپنے آپ کے بھی سمجھ میں مدد ملتی ہے لوگوں کو. تو اب بگر ورلڈ کون سا ہے، پوئٹری کا ورلڈ یا ریئل ورلڈ؟ ظاہر ہے پوئٹری کا، کیونکہ ریئل ورلڈ میں آپ کو پتا ہے پاسبلٹیز جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہیں. میرے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں ریئل ورلڈ میں کہ میں ٹیچر بن سکتا ہوں ابھی، اور ایک دو آپشن ہوں گے میرے پاس. لیکن امیجنری ورلڈ میں تو میں ورلڈ کا کنگ بھی بن سکتا ہوں. اگر میں اپنی سوچ کی بات کروں تو سوچ میں تو میں کرکٹر بھی بن سکتا ہوں، جو کہیں ڈاکٹر، جتنے پروفیشن ہیں میں سارے بن سکتا ہوں، پاکستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں اپنے مائنڈ میں. تو پوئٹری بھی کیا ہے، یہ ایک مینٹل پروسیس ہے نا، امیجنیٹو پروسیس ہے، ورک آف امیجنیشن ہے. اس میں ورلڈ آف پاسبلٹیز دکھایا جاتا ہے، نہ کہ ورلڈ آف ریالٹی. اس کا مطلب ہے بگر ورلڈ پوئٹری کا ہے، کیونکہ ورلڈ آف پاسبلٹیز ایسا ورلڈ ہے جس میں بے انتہا پاسبلٹیز ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی پاسبلٹی. لیکن ریئل ورلڈ میں لمیٹڈ سچویشنز ہیں. جو آئیڈیل ورلڈ ہے، ورلڈ آف پوئٹری، اس میں انفائنائٹ سچویشنز ہیں. تو بگر ورلڈ، ورلڈ آف پوئٹری ہوا. He says that poetry is comprehensive. پوئٹری بہت کمپریہنسو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ میئرلی اے پروڈکٹ آف ایونٹس. پوئٹری گیوز این انڈرسٹینڈنگ آف لائف. زندگی کا پتہ چلتا ہے آپ کو. اٹ ڈزنٹ چینج. یہ دیکھیں یہ سارے ریڈریسنگ افیکٹس ہیں پوئٹری کے، اب کاؤنٹ کرتے جائیں. اٹ ڈزنٹ چینج لائف ایز اے ہول بٹ اٹ شوز ایز واٹ شوڈ بی چینجڈ. دکھاتی ہے کہ زندگی کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. ٹو ریڈ سچ پوئٹری از این ایکسپیرینس آف اے لائف ٹائم وچ از بوتھ میموریبل اینڈ انکریزز ان ویلیوز ایز وی پروسیڈ ان لائف. اور جب آپ ایسی پوئٹری پڑھتے ہیں جو کہ آل انکلوسیو، جو کمپریہنسو ہوتی ہے، جس کو ایسی پوئٹری جس کو پتہ ہوتا ہے جس پوئٹری کو کہ کیا کیا پرابلمس ہے ورلڈ میں اور کیسے کیسے ان کا سولوشن دینا ہے، یہ کمپریہنسو یعنی کہ پوئٹری ہو ضخیم قسم کی، تو اس پوئٹری کو پڑھنے کا ایکسپیرینس بھی جو ریڈر کا ہے وہ باکمال ہوتا ہے، بڑا ہی میموریبل، یاد ہی رکھتا ہے پھر وہ کہ کوئی پوئم پڑھی تھی. He quotes George Louis Borges who explains such an experience about what happens between the poem and the reader. یہ جارج لوئی بورجس جو تھے، یہ ایک رائٹر ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ پوئم اور ریڈر کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے. رائٹر جب پوئٹ جو ہے جب ایک پوئم لکھ دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی فیلنگ تھی پوئم لکھتے ہوئے، پوئٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہی فیلنگ جب کوئی عام بندہ، کوئی ریڈر پڑھے اس پوئم کو، تو وہی فیلنگ جو اس کو اس پوئم کے لکھتے وقت تھی وہی فیلنگ ریڈر کی بھی ہو. جو جوائس پروسیس ہے وہ گزرا، جو تھرل، جو ایموشن اس پوئٹ نے ایکسپیرینس کیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریڈر بھی وہی تھرل اور ایموشن ایکسپیرینس کرے جب اس کا ریڈر پڑھے. جب اس نے لکھتے ہوئے جو اس نے ایکسپیرینس کیا تھا پوئٹ نے، وہی ایکسپیرینس تھرلنگ اور جوائفل وہ ریڈر کو بھی ملے جب ریڈر اس کی پوئم پڑھے. ہوتا کیا ہے، جب اب جارج لوئی بورجس کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پوئم پڑھتا ہے نا تو ریڈر پوئم پڑھتا ہے تو پروسیس ہوتا ہے. وہ کیا پروسیس ہوتا ہے کہ ریڈر کو مزہ تب آتا ہے پوئم کا جب پوئٹ نے پوئم لکھتے وقت اس چیز کا خیال کیا تھا کہ میرے ریڈر کی سینسیبلٹی کیا ہے. ریڈر کا سوچ کے اس نے پوئم لکھی تھی کہ میرے ریڈر کی سینسیبلٹی، جب وہ واقف تھا اپنے سوشل کازز کے ساتھ، اس کو پتہ تھا کہ اس کی سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں، تو جس نے ایسی پوئٹری لکھ دی کہ جس کو اس کی سوسائٹی کی نیڈز کا، ریڈر کی نیڈز کا پتہ تھا، تو ظاہر ہے ریڈر کو تو سمجھ بھی آئے گی اس کی پوئٹری، ریڈر اپریشیٹ کرے گا. The taste of the apple lies in the contact of the fruit with the palate, not in the fruit itself. آپ کو پتہ ہے جب آپ سیب کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے جب فروٹ جو آپ کا ایپل ہے وہ پیلٹ کہتے ہیں منہ کا اوپر والا ایسا ہے، روف آف دا ماؤتھ، اس کے ساتھ جب ٹچ کرتا ہے تو آپ کو سیب کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے. تو وہ یہ جس نے بھی جارج لوئی بورجس نے کہا ہے کہ سیب میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. سیب جب ٹچ کرتا ہے نا آپ کے روف آف دا ماؤتھ سے، پیلٹ کے ساتھ جو ماؤتھ میں، تب جا کے آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے. سیب کے اندر ٹیسٹ نہیں ہوتا، سیب کے آپ کے منہ کے ملنے پہ ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح پوئٹری میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، پوئٹری میں کوئی تھرل یا جوائے نہیں ہوتی. پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پہ لکھی ہوئی انک ہوتی ہے، کاغذ پہ لکھے ہوئے چند حروف ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، میننگ لیس سمبلز. لیکن یہ کہ وہی پوئم پڑھ کے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بڑے تھرلڈ محسوس کرتے ہیں، اوور جوائڈ ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں پوئمز پڑھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ تو پیس آف پیپر پہ جو پوئم لکھی تھی وہ تو بے جان پیس تھا، لیکن اس نے ریڈر میں جان کیسے ڈال دی. جس طرح سیب کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے، سیب جب آپ کے منہ کے پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے گا تو آپ کو ٹیسٹ پتہ چلے گا، اس طرح پوئم کے اندر کوئی تھرل نہیں ہوتی. پوئم جب ریڈر پڑھتا ہے نا تو پوئم کا ریڈر سے جب کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس طرح سیب کا پیلٹ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ملتا ہے، اس طرح جب پوئم کا ریڈر سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو تب ریڈر کو جا کے تھرل ملتی ہے. In a similar way, poetry lies in the meeting of the poem and the reader. ٹھیک ہے، جب دونوں ملتی ہیں. Not in the lines of symbols printed on the pages of a book. ان سمبلز کی لائنوں میں پوئٹری نہیں ہے جو کہ پیپر پہ پرنٹڈ ہیں. What is essential is the thrill, the almost physical emotion that comes with each reading. اچھی پوئٹری کی خاصیت یہ ہے جو ٹوٹلی ایڈیکویٹ پوئٹری، یہ ہینی کا ورڈ ہے، ٹوٹلی ایڈیکویٹ پوئٹری وہ ہے کہ جو آپ کے ریڈر میں فزیکل ایموشن پیدا کر دے. فزیکل ایموشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہل جائے تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کرے ریڈر میں کہ فزیکلی وہ ایموشنل فیل کرے. فزیکلی کا مطلب ہے کہ فیل کرے ایموشنل سٹیٹ اس کی انٹینسیفائی ہو جائے. ٹچ کرے، یعنی کہ صحیح پوئٹری وہ ہے جو ٹچ کرے ریڈر کو. جس پوئٹری نے آپ کو امپریس نہیں کیا وہ تو پوئٹری نہیں ٹھیک ہے. اور وہ پوئٹری وہی ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن سیمون ویل کا جو پوئٹری پروڈیوس کرے. تو اس اچھی پوئٹری کی دو کریکٹرسٹک یہ بتاتا ہے. ایک تو یہ کہ سیمون ویل کا کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن وہ کرے اس میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ریڈر جب اس کو پڑھے تو اس میں فزیکل ایموشن پیدا ہو. یہ گڈ پوئٹری کی ایگزامپلز ہیں، اور جو پوئٹ ان کوالٹیز کو، ان پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں ان میں سے ایک پوئٹ کا وہ نام لیتا ہے جارج ہربرٹ، جس پہ اگلا نوٹ ہے جو کہ میں نہیں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا، بڑا ایزی ہے. Heaney explains that poetry is a joint effort of the reader and the writer. Joint effort ہوتی ہے. The poet must be the spokesman of the reader. The poet echoes the feelings of the reader. ریڈر کو وہ فزیکل ایموشن کب ملتا ہے جس فزیکل ایموشن سے پوئٹ گزرا تھا جب پوئٹ نے وہ پوئم لکھی تھی. تو ریڈر کو وہی فزیکل ایموشن ملتا ہے جو رائٹر کو ملا تھا جب فرسٹ ٹائم اس نے پوئم لکھی تھی. لیکن یہ فزیکل ایموشن اس کو تب ملتا ہے جب پوئٹ کو احساس تھا کہ اس کے ریڈر کی کیا نیڈز ہیں، اور اس کو پوئٹ کو پتہ تھا کہ میرے ریڈر کو کیا چاہیے. ظاہر ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ خوش تب بھی ہوتے ہیں جب آپ کو اپنے مطلب کی چیز ملتی ہے باہر سے. اسی طرح ریڈر خوش تب بھی ہوتا ہے جب اس کا فزیکل ایموشن ایکسائٹ ہوتا ہے اور اس کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس کی ریکوائرمنٹ تھی. وہ پوئٹ کو جج کرنا چاہیے ریکوائرمنٹ. دا پوئٹ ایکوز دا فیلنگز آف دا ریڈر. جب پوئٹ اپنی پوئٹری میں ریڈر کی فیلنگز ایکسپریس کرے گا تو ریڈر جب اس کو پڑھے گا تو فزیکلی وہ ایموشنل فیل کرے گا نا. یہ پوائنٹ ہے. دا پوئٹ مسٹ بی انٹیگریٹڈ ود اے سوسائٹی. تو ریڈر کی سینسیبلٹی جج کرنے کے لیے پھر کیا وے ہے پوئٹ کے لیے؟ سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹڈ، وہ اس کو پتہ ہو کہ سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں، تبھی جا کے وہ ایسی پوئٹری لکھے گا کہ جب اس کی سوسائٹی کے اندر ریڈرز کو پڑھیں گے تو وہ فزیکل ایموشن فیل کریں گے، ٹچ محسوس کریں گے، بٹ ناٹ جسٹ پرٹیکولر. اچھا، اب یہ فزیکل ایموشن کیوں ضروری ہے یہ بھی دیکھیں. ریڈرسنگ افیکٹ آف پوئٹری تھا ایک، ریڈرسنگ افیکٹ آف پوئٹری ایک اور. اب دیکھیں یہ فزیکل ایموشن جس کی بات جارج لوئی بورجز نے کی ہے. فزیکل ایموشن سے مراد یہ ایسا ایموشن جو فزیکلی مینیفیسٹ کرے ریڈر. فزیکل ایموشن سے مراد یہ ایسا ایموشن جو ریڈر فزیکلی مینیفیسٹ کرے تھرو جب ہارمونز آپ کے باڈی کے جو ہیں وہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جائیں اور آپ بڑا ایڈرینلن رش آ جائے اور آپ ایکسائٹیڈ اوور جوائڈ یوفورک ایکسٹیٹک فیل کریں. یہ وہ چیز ہے، ہلنے لگ جائیں آپ، ایسی پوئٹری واہ واہ کر اٹھیں آپ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ فزیکل ایموشن جو ہے یہ ریڈر کیوں ایکسپیرینس کرتا ہے فزیکل ایموشن. اچھی پوئٹری ایک ریڈر میں فزیکل ایموشن کریٹ کرتی ہے. یہ اس لیے ریڈر فیل کرتا ہے فزیکل ایموشن کیونکہ ہر انسان میں دو خواہشات ہیں. یا تو وہ کسی پاسٹ مومنٹ کے لیے لانگ کرتا ہے، نوسٹیلجک ہوتا ہے انسان، اور پاسٹ مومنٹس کے لیے وہ لانگ کرتا ہے کہ کاش ماضی واپس آ جائے. یا وہ ایک ایسا مستقبل چاہ رہا ہوتا ہے جس کا خواب ہوتا ہے اس کے ذہن میں لیکن تعبیر نہیں بھی ہوئی ہوتی اس مستقبل کی. تو یہ دو پرپزز، یہ دو نیڈز جو ہیں ان کو فلفل صرف فزیکل ایموشن کر سکتا ہے. اور وہ فزیکل ایموشن کیسے طاری ہوتا ہے ریڈر میں؟ جب ریڈر جو ہے وہ اچھی ٹوٹلی ایڈیکویٹ قسم کی پوئٹری پڑھتا ہے. وہ پوئٹری جس کی اس نے ڈیفینیشن کی تھی اچھی پوئٹری وہی ہے نا کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن جس میں ہو، جو ڈیلائٹ بھی کرے، جس میں میکنگ پروسیس جو ہے وہ آپ کو ڈیلائٹ کرے، یعنی کہ رائم سکیم ردم وغیرہ سے، اور اس کے بعد
ٹیچنگ بھی آپ کی ہو, آپ کو ججنگ اور آپ کو نالج بھی آئے جب آپ جج کریں اس کو. تو یہ جو آپ کی جو ایکسپیرینس کرنے کی خواہش ہے نا کہ یار کاش میں ریکور کر لوں کوئی پاسٹ مومنٹ کو, یا میں ایک فیوچر مومنٹ کا میں ایک ویژن دے دوں, پریفگر پریڈکٹ کر دوں, اس کو فلفل کرتا ہے وہ فزیکل ایموشن. اور یہ نیڈز جو ہے نا, تو ایدر تو ریکور پاسٹ اور پریفگر فیوچر, یہ ہر انسان میں. ہینس پوئٹری انکارپوریٹس بوتھ پلیجر اینڈ وزڈم. پوئٹری ہیز سجیسٹو ٹروتھ. پوئٹری سجیسٹو ٹروتھ بتاتی ہے, آبجیکٹو ٹروتھ نہیں بتاتی. سجیسٹ کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسے کر لو تو ٹھیک ہو جائیں گے یہ پرابلمس. آبجیکٹو ٹروتھ نہیں بتاتی. اگلا پیراگراف دیکھیں. There is a sensation of both arrival and prospect in poetry that not only recovers the past but also prefigures the future, hence completing the circle of one's being. اچھی پوئٹری, ٹوٹلی ایڈیکویٹ پوئٹری وہی ہے جس میں یہ سینسیشنز, دونوں سینسیشنز ریڈر کو ملیں. اور کون سی سینسیشنز تھیں؟ ارائیول یعنی کہ آمد, یعنی کہ پرانا پاسٹ جو اس کا, جس کے لیے وہ بڑا لانگ کرتا ہے, بہت زیادہ پائن کرتا ہے, کریو کرتا ہے اس کو ری ایکوائر کرنے کے لیے, اس پاسٹ کو جو کہ پاسٹ جا چکا ہے, جو واپس نہیں آئے گا. وہ پاسٹ جو ہے, جب آپ ایسی ٹوٹلی ایڈیکویٹ پوئٹری کو ریڈر پڑھتا ہے نا, تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پاسٹ اس نے اچیو کر لیا. کیونکہ اچھی پوئٹری میں آپ کو بتایا نا کہ وہ آئیڈیل ورلڈ دکھایا جاتا ہے. آئیڈیل ورلڈ وہ ورلڈ ہے جس کی ہر بندہ خواہش کرتا ہے. تو ریڈر یہی خواہش کر سکتا ہے یا تو پرانا وقت واپس آ جائے یا نیا وقت بہتر ہو جائے. تو اچھا وقت, پوئٹ جو ہے نا پوئٹری میں آپ کو ایک اچھا وقت دکھاتا ہے, ایک ریئل آئیڈیل ورلڈ دکھاتا ہے جس میں پرابلمز نہیں ہوتے, پرابلمز کے سولوشنز ہوتے ہیں اس میں. ہینس کمپلیٹ سرکل آف ونز بینگ. جب وہ ریڈر یہ جب دیکھتا ہے کہ ایک پوئم میں اس کو وہی چیز مل گئی ہے جس میں یا تو اس کو فیوچر میں ایک آئیڈیل ورلڈ کی ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے, یا پاسٹ کے جو ورلڈ جو کہ وہ مس کرتا ہے اس کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے, تو ریڈر کا ایک سرکل آف ہز بینگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جو وہ چاہتا تھا وہی اس کو مل گیا. We can very safely borrow a phrase from George Saffris's notebooks that poetry is strong enough to help. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ یہ فزیکل ایموشن کتنا ضروری تھا کہ اس نے فزیکل ایموشن اچھی پوئٹری پڑھ کے ریڈر پہ طاری ہو گیا فزیکل ایموشن, اور اس کو یا تو اس کی نیڈ فلفل ہو گئی ٹو ریکور اے پاسٹ, یا اس کی نیڈ فلفل ہو گئی ٹو پری فگر اے فیوچر. تو اس کی نیڈ پوری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, جو وہ چاہتا تھا وہ مل گیا. تو کیا یہ ایک فائدہ نہیں پوئٹری کا؟ یہ بھی ہے ریڈریسنگ افیکٹ آف پوئٹری. تو جارج سیفرس بھی یہی کہتا ہے پوئٹری اسٹرانگ انف ٹو ہیلپ. تو ہم نے دیکھا جو لوگ کہتے تھے پوئٹری کا کوئی فائدہ نہیں, پلیٹو, ہیکلر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ان کے اگینسٹ کتنی ایگزامپلز دے دی ہیں ہینی نے کہ پوئٹری کے فائدے گنوا دیے ہیں. جیسے جارج سیفرس بھی یہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ پوئٹری اسٹرانگ انف ٹو ہیلپ. جارج سیفرس بھی ان سے ڈس ایگری کرتا ہے پرانے کرٹکس سے, اور کہتا ہے نہیں پوئٹری کا فائدہ ہے, ہیلپ کرتی ہے آپ کو. کس چیز میں ہیلپ کرتی ہے؟ یا تو پرانا پاسٹ ریکور کر لیں, یا آپ پری فگر کر رہے ہیں ایک فیوچر کو, اور وہ فزیکل ایموشن جب آپ پہ طاری ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی نیڈ فلفل ہو جاتی ہے. پوئٹری از ایکچولی اے لنک بٹوین دا ریئل اینڈ دا آئیڈیل. پوئٹری ٹیکس اس ٹو دا پیراڈائز وائل وی اسٹے آن دا ارتھ. پوئٹری انسان کو پیراڈائز کی طرف, آئیڈیل ورلڈ کی طرف لے جاتی ہے جبکہ انسان ابھی زمین میں ہی ہوتا. کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. آئیڈیل ورلڈ کی طرف لے جاتی ہے نا, جو آئیڈیل ورلڈ پوئٹری پوئم میں ڈپکٹڈ ہوتا ہے. اٹ بلڈز اس فار اس اے ورلڈ آف ایسپریشنز. امیدوں کی دنیا میں دکھاتی ہے, کیونکہ پوائنٹ جو ہے ورلڈ آف پاسبلٹیز دکھاتا ہے جس میں ہوپ ہوتی ہے. We live in a world which is given to us. We did not choose it. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, اس دنیا میں اتنے پرابلمز ہیں, مجبور ہیں ہم یہاں پہ پیدا ہو گئے. بٹ ان آر امیجنیشن وی کریٹ our own world. لیکن ہم سوچ میں تو پابند نہیں نا, سوچ میں تو ہم ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جس میں سارا کچھ ہو, جس میں ساری چیزیں جو ہم مس کرتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں فیوچر میں, وہ ساری چیزیں ہوں. یہی پوئٹری کرتی ہے, یہ بھی ریڈیوسنگ افیکٹ ہے, فائدہ ہے. پوئٹری شوز us the glimpse of things which we miss in our lives. ایسی چیز جو ہم لائف میں مس کرتے ہیں پوئٹری ہمیں دکھاتی ہے. ہینس وی کین ویری سیفلی اسٹیٹ دیٹ یس پوئٹری برنگس ہوپ, کنسولیشن, ایشورنس, کمفرٹ اینڈ کانفیڈنس. یہ ساری چیزیں پوئٹری آپ کو دیتی ہے. دیکھیں کتنے فائدے گنوا دیے ہیں ہینی نے. ریڈریسنگ افیکٹ ہے پوئٹری کا, ٹھیک ہے. Poetry plays the most important and vital role in our lives. Poetry, through its combination of wisdom and delight, helps mankind in the complexities of life. In short, Heaney has defended poetry as useful, noble and counterweighting. تو ہینی نے ان شارٹ کنکلوڈ کریں اب ہم کہ پوئٹری فارغ نہیں ہے, فضول نہیں ہے پوئٹری. پوئٹ فارغ لوگ نہیں ہوتے. یہ جو ہیکلر یا جو پلیٹو یا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے الزام لگائے تھے, پوئٹری بڑی یوزفل ہے, نوبل ہے, کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن ہے پوئٹری کا.
وہ سیمونز لا والا, سیمون ویلز لا. پوئٹری ہیلپس مین ریزالو دا پیراڈاکسز آف لائف. انسان کو لائف, آپ کو پتہ ہے نا, ریئل لائف لیبرنتھ کی طرح ہے, میز کی طرح, بھول بھلائیوں کی طرح. اس کی پیراڈاکسز ہیں لائف کی, اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے, انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے آپ کو ریئل ورلڈ کی. پوئٹری جو ہے, پوئٹری گیوز دا آئیڈیل چیز ورلڈ دکھاتی ہے آپ کو, دا پرفیکٹ فارم آف دا امپرفیکٹ ریالٹی. یہ ریئل ورلڈ آپ کو پتہ ہے امپرفیکٹ ریالٹی ہے, اس کی پرفیکٹ فارم جو ہے پوئٹری آپ کو دکھاتی ہے. دیٹ از وائی آسکر وائلڈ کلیمڈ نیچرز ریڈیمپشن کین اونلی کم تھرو آرٹ. نیچر, یہ جو ریئل ورلڈ ہے, اس کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز, آرٹ کے تھرو اس کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آرٹ ہی اس کی آئیڈیل پکچر آپ کو دکھائے گی. ریئل ورلڈ میں تو کچھ بھی آئیڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے. تو نیچر کو اگر آپ نے ریڈیم کرنا ہے, اگر آپ نے سیو کرنا ہے, یا نیچر کے لیے اگر آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے نیچر کی گریونسز کو, تو یہ صرف آرٹ کے تھرو پاسبل ہے. ٹھیک ہے, آگے اب چیپٹر 6 میں آپ دیکھیں گے جارج ہربرٹ, دا پرفیکٹ ایگزامپل آف اے ٹرو پوئٹ. اچھی پوئٹری کے اس نے آپ کو بتا دیا نا کہ ٹیچ کرتی ہے, ڈیلائٹ بھی کرتی ہے تھرو اٹس میکنگ, پھر ٹیچ کرتی ہے وزڈم تھرو ججنگ اینڈ نوئنگ, پھر کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن ہوتا ہے اس کا پوئٹری, اچھی پوئٹری کا. پھر اچھی پوئٹری ایک فزیکل ایموشن کریٹ کرتی ہے ریڈر میں, جو کہ اس کی نیڈ فلفل کرتا ہے, ویدر ٹو ریکور اے پاسٹ اور ٹو پری فگر اے فیوچر. یہ ساری جو ہیں اچھی قسم کی پوئٹری کرنے کا ماہر ہے ایک, وہ بندہ ہے جارج ہربرٹ. یہ جان ڈن کا کنٹمپریری تھا, اسی کے زمانے کا پوئٹ ہے جارج ہربرٹ, اور یہ پرفیکٹ ایگزامپل آف اے ٹرو پوئٹ. اس کو بہت ڈسکس کیا ہے ہینی نے, اس کی 3 پوئمز ہینی نے ڈسکس کی ہیں, دا پلی, لو 3, دا کالر اور لو 3. اور ہینی کہتا ہے کہ یہی ہے نمبر 1 پوئٹ, کیونکہ یہ اس پوئٹ نے جو میں نے اصول بتائے ہیں اچھی پوئٹری کے, سارے ڈسکس کیے ہیں, یہ سارے یوز کیے ہیں اس پوئٹ نے اپنی پوئٹری میں. یعنی کہ اس کی پوئٹری پڑھ کے, اس کی پوئٹری میں مثلاً کیا کہا, اس کی پوئٹری میں کاؤنٹر ویٹنگ فنکشن ہے, وہی والی بات جو ہینی نے کہا تھا کہ اچھی پوئٹری میں ہونا چاہیے. اس کی پوئٹری پڑھ کے فزیکل ایموشن آ جاتا ہے ریڈر میں, اور وہی پری فگر پاسٹ یا فیوچر جو ہے وہ پریڈکٹ وہ کر سکتا ہے, ریکور اے پاسٹ اور پری فگر اے فیوچر, یہ بھی پرپز اچیو کر لیتا ہے ریڈر. تو یہ ہے جارج ہربرٹ کی جو اب دیکھیں, پھر یہ کہ ڈیلائٹ کرتی ہے اس کی پوئٹری, اور ٹیچ بھی کرتی ہے جارج ہربرٹ کی. اب ڈیلائٹ کیسے کرتی ہے, جیسے دا پلی ہے, اس میں دا پلی میں ایک ورڈ ہے ریسٹ. یہ پلی اب پوئم پڑھیے گا, اس میں ٹیکسٹ میں ہے پوئم, اس میں پوری پوئم نہیں دی گئی اس آرٹیکل میں, چیپٹر 6 میں پڑھ لیجیے گا, ٹیکسٹ میں ہے. اس میں ریسٹ کا جو ہے نا ورڈ, اس کے 2 میننگز ہیں. تو 2 میننگز کا انٹرپلے, اب یہ لنگوسٹک پاسبلٹی اس نے جو ڈالی ہے نا کہ 2 میننگز کا انٹرپلے چل رہا ہے. ایک ریسٹ کا مطلب ہے باقی جو بچ جائے, اور ایک ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ, سکون. وہ دونوں میننگ اس نے یوز کی ہیں. یہی اس کی بڑائی ہے کہ اس نے ایک ورڈ کو کتنی 2 سینسز میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی ایک اچھے پوئٹ کی یہ جو ہے نا نشانی ہے کہ لنگوسٹک پاسبلٹیز کے تھرو وہ ڈیلائٹ کرتا ہے. تو یہ جو اس نے لنگوسٹک پاسبلٹیز دی ہیں کہ ایک ورڈ سے 2 پاسبلٹی نکالنی ہے ایک ورڈ سے, اس سے ڈیلائٹ ہوتا ہے ریڈر. اس طرح کالر میں بھی ہیں لنگوسٹک پاسبلٹیز, اور اس کے بعد لو 3 میں بھی ہیں لنگوسٹک پاسبلٹیز. اور یہ ہے کہ اینٹیتھیسز ہیں, دنیا آپ کو پتہ ہے نا بڑی کمپلیکس ہے, تو لائف میں اینٹیتھیسز ہیں, یعنی کہ لو ہے تو ہیٹ ہے نا, اینٹیتھیسز. کرائسٹ ہے تو مین ہے, باڈی ہے تو سول ہے, باڈی کا اینٹیتھیسز سول ہے. یہ اس کو بڑا انسپائر کرتی تھی اینٹیتھیسز جارج ہربرٹ. تو جارج ہربرٹ کی پوئٹری ہے ہی اینٹیتھیسز کے اوپر ہے, یعنی کہ جو دنیا میں فنڈامنٹل اپوزٹس ہیں نا, لائٹ اینڈ ڈارکنیس, یہ سارے, ٹھیک ہے, کرائسٹ اور مین, یہ سارے اینٹیتھیسز کے اوپر اس کی پوئٹری بیس کرتی ہے. بڑا انسپائرڈ تھا اس سے. آگے چیپٹر 7 میں آپ دیکھیے گا ہینیز پرو سٹائل. یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں لیکچر 1 میں بھی کہ ہینیز پرو سٹائل بھائی دیکھیں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یوز کرتا ہے. جب بھی پوئٹری پہ ایلیگیشن کسی کرٹک کی وہ دکھاتا ہے کہ ایک فلانے کرٹک نے پوئٹری کے اگینسٹ یہ ایلیگیشن لیول کی ہے, تو پھر اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ, کراس آرگومنٹ بھی دیتا ہے. اس کا بھی آرگومنٹ کرٹک جو پوئٹری کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی آرگومنٹ دیتا ہے, اور اس کے بعد اپنا, چونکہ یہ تو پوئٹری کا سپورٹر ہے نا, اپنا یا کسی اور کرٹک کا جو کہ پوئٹری کا سپورٹر ہے اس کا آرگومنٹ دیتا ہے. تو یہ کراس آرگومنٹیشن کہتے ہیں اس چکر کو, یعنی کہ آپ نے اپنے جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کا آرگومنٹ دیا, اور پھر اس کے آرگومنٹ کو آپ نے اپنے آرگومنٹ سے کینسل جواب دینے کی کوشش کی. تو دس از کراس آرگومنٹیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ پوئٹری کے جو اگینسٹ ہیں اور پوئٹری کے سپورٹرز ہیں, پہلے ان کا آرگومنٹ دیا, پھر سپورٹرز کا آرگومنٹ دیا, پھر پوئٹری کے اگینسٹ والوں کا آرگومنٹ دیا, پھر سپورٹرز کا. تو یہ کراس آرگومنٹیٹیو ہے. کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہوتا ہے, اس کی سملیرٹیز اگر ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں, اور 2 چیزوں کے درمیان کنٹراسٹ ہی ہوتا ہے
کہ اگر اس کے ڈفرینسز ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیں تو کمپیریزنس کرتا ہے یہ مختلف کرٹکس کے پوائنٹس آف ویوز میں, کنٹراسٹ کرتا ہے مختلف کرٹکس کے پوائنٹس آف ویوز میں, پھر یہ سائنٹیفک اپروچ ہے اس کی, ریشنل اپروچ ہے, لاجیکل اپروچ میں یہ ڈسکس کرتا ہے چیزوں کو. اس کا سٹائل ایفرسٹک بھی ہے. اب ہم نے کچھ چیزیں آپ نے دیکھی جو ہم نے کچھ کوٹیشنز ہم نے اس میں دیکھی ہیں, وہ ایک ایفرزمز ہیں, وہ کوٹیشنز جیسے بیکن کے ایفرزمز, بیکن کی پتھی کوٹیشنز ہیں جن میں بہت زیادہ ریپلیٹ ہوتی تھیں وزڈم سے, یہ ایفرسٹک سٹائل ہے. پھر اس طرح رسل کی طرح فلوسافک سٹائل بھی ہیں اس میں, وہی جو رسل کا سٹائل ہے فلوسافک سٹائل بالکل اسی طرح اس کا یہ ہے. سائنٹیفک اور ریشنل سٹائل ہے اس کا, کہ یہ نہیں کہ یہ ایک چیز ڈسکس کرتا ہے تو اس کو ڈسکس کرتا ہے, پھر اس کا کراس آرگومنٹیشن دیتا ہے, پھر پراپرلی اس کو ڈسکس کرتا ہے. دس از لاجیکل سٹائل, لاجک کے ساتھ. ہاں ہسٹوریکل سٹائل ہے اس کا. ہسٹری میں سے کتنی ایگزامپل اس نے کوٹ کی, ورلڈ وار 1, ایسٹر رائزنگ 1916, آئرش اسٹرگل کی, ویتنام وار کو بھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, ریفرنشیل سٹائل ہے اس کا, ریفرنسز دیتا ہے مختلف کرٹکس کو, مختلف ہسٹوریکل ایراز کو, مختلف ریئل لائف انسیڈنٹس کو. اسی طرح پھر اس کا السٹریٹو سٹائل ہے. السٹریٹو کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بعد ایگزامپل دیتا ہے. جیسے جارج ہربرٹ کی پوئمز کی بات کر رہا ہے تو اس کے بعد ایگزامپلس دے رہا ہے اس کی پوئمز میں سے, دا پولی, کالر اور لو 3. تو یہ ہینی کا پروز سٹائل ہے. تو دیکھو جی, میں امید کرتا ہوں کہ میں نے 3 لیکچرز جو ویڈیو لیکچرز آپ کو دیے اس میں سے I hope that I was able to somehow convey a semblance of what the essence of this essay is. I don't know if I succeeded in my effort or not, but ایک چیز ہے کہ اگر آپ ان تینوں لیکچرز کو بار بار سنیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, پاز کریں, ریوائنڈ کریں, اپنی آسانی سے کنوینئنس کے ساتھ سنیں اور ریلیکس ہو کے سنیں, ٹینشن نہیں لینی, 3 ہی لیکچر ہیں صرف یہ, تو آئی تھنک کہ آپ کافی کچھ جو ہے اس کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ دا جج آف مائی ایفرٹس, دس از وٹ آئی لیو آن ٹو یو گائز. سو وش یو گائز آل دا ویری بیسٹ, ٹیک کیئر آف یور سیلز اینڈ see you later. Goodbye.